अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे FATF के हवाले से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं रेज हुए। पिछले कई माह से हमने बार बार ये देखा कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इस हवाले से काफ़ी स्ट्रांगली और एग्रेसिवली काम कर रही है। इसका फॉलो अप हम सुनते रहे और बहुत सारी प्रेडिक्शंस ये भी आई कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से जो है ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है, जो कि कंट्रोवर्शियल कुछ हमारे पास खबरें मौजूद थी। लेकिन इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि जो नाम है हमारा वो अब ग्रे लिस्ट से अब निकल जाएगा मजीद। इवन ब्लैक लिस्ट में तो जाने के अब आसार नहीं है, लेकिन ग्रे से भी निकल जाएगा। लेकिन हमने देखा कि वो ना हो सका क्योंकि कुछ कंसर्न्स थे। अब अगर हम बात करें 9 एडिशनल कंसर्न्स हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत ने जो है एड्रेस करना है। जो हुकूमत है, हुकूमती जमात, वो तमाम तरह इशूज़ के ऊपर काम कर रही हैं। अगर हम देखें कि हमारे कुछ ममालिक ने, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ हमारे बायलैटरल टाइज बहुत बेहतर हैं, काफ़ी पहले से बेहतर हैं, उन्होंने हमारी सपोर्ट की। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कोशिश की कि बताया जाए कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म के अगेंस्ट काम कर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत सारे डिफरेंट स्टांसेस के ऊपर पेश किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब भी हमारा नाम ग्रे लिस्ट से भी ना जा सका क्योंकि इंडियन लॉबी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडियंस काफ़ी कोशिश करें कि ग्रे लिस्ट से अब हम मजीद ब्लैक लिस्ट की तरफ चले जाएं। एक पॉजिटिव खबर ये है कि अगर हमारा नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकला तो हमें जून 2020 का टाइम मिल गया है कि हम मजीद इसमें पेशरफ्त करें और अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकाल सकें। बात करें अगर हम कि ग्रे लिस्ट के क्या ड्रॉबैक्स है, तो ड्रॉबैक ये है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान की इमेज तो इससे अफेक्ट होती है, लेकिन इसका जो बेसिक और फॉर्चुनेट मकसद वो ये है कि ट्रेड इससे अफेक्ट नहीं होती। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब जून 2020 तक पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से भी रिमूव हो जाएगा और बाकी जो पिवटल मेजर्स लिए जा रहे हैं उनको बेहतर तरीके से जो है ठीक से हो जाएंगे और पाकिस्तान का नाम वहां से रिमूव हो जाएगा। बात करें अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से, तो उसमें कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक नकाबपोश शख्स हैं, उनकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से और मियां नवाज शरीफ साहब से उनके अपार्टमेंट में, एवनफील्ड अपार्टमेंट में उनके पार्टी कारकुन भी नहीं मिला करते। अगर हम उनकी सालगिरह की तकरीब देखें तो वो भी उनके दरवाजे पर जो है उनका केक कटिंग सेरेमनी हुई। तो आखिर वो कौन शख्स था जिसको 2 मील दूर शहबाज शरीफ लेने के लिए गए गाड़ी में, उसने अपना चेहरा छुपा के रखा था, फिर उसके बाद मीटिंग 40 मिनट की हुई, उसके बाद फिर दोबारा उनको छोड़ा गया। जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे उन्होंने ये वीडियो में मनाजिर रिकॉर्ड किए, उन्होंने कुछ सवालात भी करने की कोशिश की लेकिन वो सवालात एड्रेस ना हो सके। बहुत सारी डिफरेंट कंट्रोवर्सीज आ रही थी जहां पे उनको ये कहा जा रहा था कि कुछ कड़ियां जो इनकी रॉ से मिलती हैं, जिस तरह जो प्रीवियसली भी एक्यूजेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर लग चुके थे, क्योंकि जिंदाल का आना, फिर मोदी के साथ इस तरह दोस्ती और फिर उनकी घर की शादियों में जो है इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल्स का होना, बगैर वीजा के मरी में उनके साथ मुलाकातें होना। दूसरी जानिब कुलभूषण जाधव एक ऐसा एस्पेनॉज का केस कि जिसके ऊपर हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशंस मौजूद हैं कि एस्पेनॉज केस में सरासर सजा होती है, उसके ऊपर स्टांस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काफ़ी वीक रहा। वो अपने पैनामा लीक्स में बिजी थे, उन्होंने अपना स्टांस स्ट्रॉन्ग नहीं किया। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना स्टांस इसको चैलेंज कर देते कि आपकी जुरिसडिक्शन ही नहीं बनती, हमारा अपना अंदरूनी मामला है और इनको हम डायरेक्ट सजाए मौत देंगे, तो कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट का उस वक्त, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, कोई स्टांस नहीं आया। हमने वहां पे भी खुद को वीक किया, इतना पैसा लगाया, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने, पूरी लीगल टीम ने कोशिशें की, वो एक सामने स्टांस मौजूद है। साथ ही साथ मुल्क की ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अली मीर जज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मुसरत न्याजी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ अपना एनालिसिस देंगे और एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जारी है। स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा के गई थी और अब उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। ये किस किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है आपके अपोजिशन जमातों में से एक जो जमात है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है? क्या कहेंगे इस सिचुएशन के ऊपर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पार्टी हो या तंजीम की सूरत में अगर उसको देखा जाए, हाँ, इस सूरत में मैं देख सकता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग करप्ट माफिया है। बदकिस्मती है आज उसको हम जिनको तंजीम बोल रहे हैं कि वो माफिया बन चुकी है, जहाँ अरबों रुपए उनको
کورٹ میں شو کرنے تھے, گورنمنٹ میں دینے تھے. ہمارا نظام دیکھیں کتنا سست. ویسے کیا بولا جاتا ہے, ادارے عمران خان کے ہاتھ میں, جیسے ڈیل کرنا چاہتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے. پر آپ نے خود دیکھا جہاں اربوں روپے کا کام 50 روپے کے ایگریمنٹ پر وہ لاہور ہائی کورٹ نے کر لیا. ہم جائیں تو جائیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو بھی کافی جو ہے ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اس ڈانس کے اوپر, جہاں پہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کریں گے اور چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, یہ چور جا کے تیسری مرتبہ باہر چلے گئے. بدقسمتی تو کہہ رہا ہوں نا یہ الفاظ کہ 50 روپے کے ایگریمنٹ پہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے چھوڑ دیا. ابھی ہم عدلیہ سے ٹکراؤ نہیں چاہتے, پر عوام تو دیکھ رہی ہے. اچھا مزے کی بات, جو ان کے گارنٹر تھے وہ بھی ان کے ساتھ گم ہے, یعنی گئے 2 ہفتوں کے لیے, ابھی کہاں ہے وہ جس کو ہم آسان سی زبان میں بولتے ہیں کہ دوربین میں ڈھونڈنے پہ بھی انعام ہے, وہ بھی نظر نہیں آ رہا. کیا ہیلتھ منسٹری کا اس کے اوپر ان کا کمیونیکیشن سٹرونگ دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ساری دنیا کرنسی بڑی اہمیت رکھتی ہے. ڈاکٹر عدنان جن کے ٹویٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ ہو گیا پلیٹلیٹس, یہ ہو گیا, اور وہی نواز شریف صاحب آپ کو بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے. وہاں پہ بھی یہی نظام ہوا ہوا ہے. ان کی بیماری بھی پراسرار ہو گئی ہے. اب یہ تو خود آ کے نون لیگ بتائے کہ آخر وہ پاکستان میں جب تھے تو اللہ معافی دے, اللہ پاک ان کو زندگی دے, وہ یہاں پہ بس جانے والے تھے. وہ ایسا کیا فلائٹ کے اندر تھا کہ 6 گھنٹے کی جو انہوں نے فلائٹ کی, الحمدللہ اس ہوا میں, اس آکسیجن میں وہ پھر نوجوان بن گئے, پھر وہ ہوٹلنگ کرنے لگ گئے, پھر وہ روڈوں پہ گھومنے لگ گئے, پھر وہ ہر چیزیں. کون ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو خود آ کے یہ بتائیں نا, یہ آخر دال کے پیچھے کیا کر رہا ہے, پردے کے پیچھے کیا چھپایا ہوا ہے. لیکن مریم بی بی جو ہیں وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ان کا پاسپورٹ کورٹ کے پاس ہے وہ بھی لے لیا گیا, پھر ای سی ایل سے ان کے نام نکلوانے کی کوشش ہو رہی ہے, کیا وہ پراسرار شخص جو ہے ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا واپس وہ بھی باہر چلی جائیں گی جس طرح ان کے والد صاحب باہر چلے گئے؟ دیکھیں اللہ پاک کلثوم نواز کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. جس کی ماں فوت ہو جائے, 2 بیٹے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں وارث نہیں ہوتی. 2 بیٹے زندہ ہوں اور 2 بیٹے الحمدللہ باپ سے زیادہ پیسے میں ہوں, وہ اپنی ماں کی جنازے میں شرکت نہ کریں, وہ اپنی ماں کی تدفین میں شرکت نہ کریں, وہ بدقسمت کتنی اولاد ہوگی. ابھی جو زندہ ہے ان کے لیے مریم نواز بڑی پریشان ہے, اور جو فوت ہو گئی والدہ کتنی ہے, آپ کو والدہ اپنی کتنی پیاری, مجھے کتنی والدہ, یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے اپنی والدہ سے کتنا پیار کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پیرنٹس ہی ہیں. پر آخر ایسا کیا انہوں نے دیکھ لیا ہے اکاؤنٹ میں, ایسے اکاؤنٹ ان کو کون سی زنجیریں لگا دی ہیں پاؤں میں, جو نہ ماں کی اپنی والدہ کی جنازے نماز میں شرکت نہ کرے, تو وہ ان کو اپنی عوام کے ساتھ کیا پیار ہوگا. یہ علی میر صاحب, کیا یہ پراسرار شخص کامیاب ہو جائیں گے مریم بی بی کو بھی اسی طرح پراسرار طریقے سے باہر بھجوانے میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے, وہ کتنی بھی کوششیں کر لیں آگے بھی کھان ہے. اچھا ٹھیک ہے, آگے بھی کھان ہے. مسرت نیازی صاحبہ, ایک پراسرار شخص اور اس کی کڑیاں جو ہیں ایک بار پھر رو سے بھی جوڑی جا رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, رو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ شخص جو ہے کسی ہائی گورنمنٹ آفیشل کی, مطلب ایک ہائی آفیشل کی پوزیشن پہ, اور اس کا تعلق گورنمنٹ سے ہی ہے. تو آخر نقاب میں اس طرح میٹنگ ہونا اور ان کے گھر میں ہونا, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوینہ دیکھیں, اول تو میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ان کا اپنا موجود ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اول تو یہاں پہ وہ زیادہ بہتر کہہ سکتے تھے کہ نون کا اپنا نمائندہ موجود ہوتا, لیکن دیکھیں اگر کسی نے کوئی ملا ہے ان سے تو ملنا کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں پراسرار طور پہ ملا ہے جو کچھ بھی ہے, تو اس میں بھی جیسے میرے بھائی بڑے اچھے انداز سے کہہ رہے تھے کہ جی بیمار تھے اور وہ وہاں چلے گئے اور واپس نہ آئے اور اس طرح سے ہو گیا, تو اس میں بھی فیلئر گورنمنٹ کا ہے. دیکھیں ان سے دیکھیں ایگزیکٹو باڈی کا ہے, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, پہلے بھی میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ جب ان کے پاس یہ نہیں کہہ دیا ان کو جوڈیشری نے کہ آپ جا کے انہیں بالکل فل فور جانے دیں, ان کے پاس اپنی کمیٹی اگر بنائی گئی تھی تو ان کے سی ایم تھے یا ان کی اپنی منسٹر تھی, ہیلتھ منسٹر تھی, وہ انہیں پیش کرتی نا کہ اتنے سیریس نہیں ہے. وہ تو خود کہہ رہی تھی کہ صبح آئے شام کو آئے, خدا نہ خواستہ ان کی ہیلتھ منسٹری نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی رپورٹس کی کوشش کی ہے, لیکن رپورٹس باقی ابھی آئی نہیں ہیں. الوینہ میری بات سنیں, جب یہاں سے گئے تو یہاں سے بھی تو
پراپر پوری رپورٹ کے تحت گئے نا, اس وقت ان کو چیک کرنا نہیں چاہیے تھا. کیا مجھے بتائیں کہ یہ معزز عدلیہ کے پاس یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل اسٹیبل ہے, ان کے تو اپنے لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے کہ نہیں جی سب کچھ. میں تو سمجھتی ہوں سیدھے طریقے سے انہیں NRO دیا گیا. اور اب آپ دیکھ لیجئے گا, میرے بھائی تو بہت کہہ رہے ہیں کہ جی آگے بھی خان ہے, تو اس وقت بھی خان تھے, تو خان کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا, خان کو تو پتہ ہی چلتا ہے ٹی وی اور بیوی سے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. تو خان کو کچھ نہیں پتا. اب بھی آپ دیکھیے گا مریم صاحبہ باہر جائیں گی تو پھر میں پوچھوں گی اپنے ادامیر سے کہ ادامیر کہاں گئے آپ کے خان, اور کہاں گئی آپ کی جو گورنمنٹ کا فیلئر اور نالائق آپ کی گورنمنٹ کہاں گئی. تو دیکھیں جب تک لیکن یہ شخص کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم مریم بی بی کو باہر لے جانے کے لیے یہ ایز اے برج رول پلے کر رہے ہیں یا کوئی اور کانسپیریسی؟ دیکھیں ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح سے وہ ملا یا کیوں ملا, کس لیے ملا. وہ تو خبر خود سے بھی بنائی جا سکتی ہے, ایک برٹش پاکستانی جرنلسٹ نے ہو سکتا ہے کوئی خبر بنا دی ہو. دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ خبر بنی ہے, یا یقیناً کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا کیونکہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ تو صداقت ہوگی اس میں ملنے پر. جس طرح مولانا صاحب نے اپنا جلسہ پورا انہوں نے مارچ کیا تھا اور پھر کہا جا رہا تھا کہ پرپس سرو کروایا گیا تھا, تو اسی طرح کیا یہ خبر بھی اسی طرح پرپس سرو کرنے کے لیے کی گئی ہوگی؟ اگر مولانا صاحب کی بات کی جائے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کا دھرنا بڑا سکسیسفل رہا اور اس میں تمام اپوزیشن پارٹیز نے اپنا رول ادا کیا, اور اگر پھر وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں تو یقیناً اگر تمام پارٹیز کو وہ اعتماد میں لیں گے. اس دفعہ شکوہ کر رہے ہیں وہ لوگ آپ لوگوں سے. دیکھیں شکوے شکایت تو جمہوریت کا حصہ ہیں اور شکوے شکایت ہوتے ہیں. آپ لوگ حصہ ان کے ساتھ اسی طرح دیکھیں میں کسی اور کے لیے کہوں یا نہ کہوں, میرے چیئرمین صاحب ان کے جلسے میں 2 دفعہ گئے اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا, سب نے کہا کہ نہیں جائیں گے, میں نے کہا جی ہمارے چیئرمین صاحب جائیں گے. آپ نے دیکھا تو 2 دفعہ وہ گئے, اور بالکل یہاں سندھ کے اندر بھی دیکھیں تو میرے سندھ کے جو پریزیڈنٹ ہیں کھوڑو صاحب, انہوں نے بھی ان کے ساتھ رہے. کراچی ڈویژن کے جو پریزیڈنٹ تھے بلکہ ہماری تمام کی تمام جو پارٹی تھی ان کے ساتھ رہی. ٹھیک ہے. میجر انور خورشید صاحب, اس اوورآل سینیریو کے اندر نواز شریف صاحب کا باہر جانا, یہ کافی سارے کوسچنز ریز ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو بھی کچھ نہ کچھ تو وہ متاثر ہوئی, کیونکہ جو ان کا نعرہ تھا اس کے کانٹری ہم نے دیکھا. تو اس میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کسی بھی ادارے کے لیے اگر ہم دیکھیں پرٹیکولر 3 الگ انسٹیٹیوشن پلرز ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے, ایک پلر دوسرے پلر میں انٹروین نہیں کر سکتا, لیکن اس سینیریو میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر پلر دوسرے پلر میں انٹروین کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا مریم بی بی کو بھی باہر بلا لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی جو ابھی مسلم لیگ کی پوری کوشش ہے کہ مریم بی بی باہر جائیں, اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے لندن کے اندر, جو آپ پرسرار شخص کی بات کر رہے ہیں, تو میرا اندازہ یہی ہے کہ اسی سلسلے میں کوئی پیغام لے کے گیا یا لے کے آنا ہے یا کرنا ہے کہ مریم بی بی کو باہر جانا چاہیے. جیسے نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں, ہر ایک کو پتہ تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت نے باہر بھیجا. عدالت ہمیشہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ انہوں نے ہاتھ میں ترازو لیے ہوتے ہیں تو آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے. وہ جو بھی ان کے سامنے جو چیز آتی ہے, جو ثبوت ہوتے ہیں, جو فیکٹ اور فگر ہوتے ہیں, اس کے اوپر عدالت نے کام کرنا ہوتا ہے. عدالت کو جو رپورٹس دی گئی اس میں تمام لوگ شامل تھے. ڈاکٹر عدنان اگر تھے تو اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی موجود تھی. ہم نے خود ان کو دیکھا میڈیا پہ آ کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بہت سخت بیمار ہیں, ان کے پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئے ہیں, 6000 کے پہنچ گئے ہیں, اور ابھی اگر ان کو باہر نہ بھیجا گیا تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. انہوں نے وہ ایک انسانی ہمدردی کے طور پر بات کی. ڈاکٹر انسانی ہمدردی کی بات نہیں کرتے, وہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کرتے, جیسے عدالت نے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کی تھی, ان کو بھیج دیا گیا. ادھر بچے کو پتا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, پہلے بھی ہو رہا تھا. تو ابھی مسلم لیگ نواز کی پوری اور کوئی سیاست ان کی اس وقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مریم بی بی باہر چلی جائیں, اور میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے, شاید کامیاب ہو جائیں گے. دیکھ تو ایسے ہی رہا ہے, انالیسس کے مطابق کچھ انالسٹ کے بھی اور ڈفرنٹ جو سیاستدان ہیں ان کا بھی یہی سٹانس ہے اس پر. لیکن اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ساکھ کو کوئی اس سے تکلیف پہنچے گی, یا جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ ویسے ہی مینٹین رہے گا؟ ووٹ بینک میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا, ان کی ساکھ میں تھوڑا بہت فرق آئے گا, اور ساتھ ساتھ
PTI की साख को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन मेजर साहब, पाकिस्तान जो है, हम एज अ नेशन शॉर्ट टर्म है, हम भूल जाते हैं, तो जो उनका वोट बैंक है वो भी कुछ टाइम के लिए तो आपको लगता है कि वो अफेक्टेड रहेगा या थोड़ा डिक्रीज होगा? वोट बैंक तो असल में वोट बैंक का वो सिस्टम ही नहीं है कि एक शख्स ने एक वोट देना है। ये तो कबीलों ने, बरादरियों ने, पार्टियों ने वोट देने होते हैं। अगर एक शख्स के वोट की बात हो तो पता नहीं कितने तो बड़े बड़े सतून हमारे गिर जाएं और कितने आम लोग यहाँ पे वो वोट ले लें। ये बरादरियों के और ये जो सिस्टम है, वोट उधर एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि जी वोट उसको डालना है, तो वो हज़ारों के तादाद में वोट उधर से उधर चले जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा के बाहर जाने से क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साख को नुकसान पहुंचेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए जी, दोनों को पहुंचेगा, इससे दोनों को पूछेगा, और ये जो पीपल पार्टी वाले हैं ये इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, ये खुद को एज एन ऑपोजिशन कैश कर लेंगे? बिल्कुल कैश करवाना चाहेंगे, इसलिए इधर से भी खामोशी है। तो ये मुस्लिम लीग नवाज की जो वोट बैंक को इतना खतरा नहीं होगा, साख को खतरा होगा। और वोट बैंक बस ऐसे ही है, जिसने आना होता है वो आ जाता है, जिसने आना होता है इक़्तिदार में वो आ जाता है। तो आप कहते हैं कि अपोजिशन जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक पॉजिटिव एक पिवटल रोल प्ले करेगा उनके लिए, और जो मौलाना साहब हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें क्या कहना है जी, मौलाना साहब को क्या कहना है? मौलाना साहब हमेशा चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में रहें। मौलाना साहब की बात तो हमें वो लगती है कि उन्होंने कश्मीर को पकड़े रखा कई साल तक, और कश्मीर के बारे में कोई बयान नहीं, कोई कुछ पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं। कश्मीर को उस पूरे दौर में भूल भाल गए हुए थे जितने अरसा मौलाना साहब कश्मीर की उसके चेयरमैन रहे कमेटी। ठीक है, अली मीर जज साहब, जिस तरह मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन चल रही है, लगता है कि मरियम नवाज साहिबा बाहर चली जाएंगी, और अगर वो भी चली जाती हैं जिस तरह उनके वालिद चले गए, तो आप लोग अपनी जो साख है उसको मेंटेन कैसे करेंगे? देखें, मेरी बहन ने जैसे बोला कि रिपोर्ट्स, या जैसे मेजर साहब ने बोला कि डॉक्टर यास्मीन ने भी आके ऑन एयर बोला, हम क्या करें उस रिपोर्टों का जो रिपोर्ट हॉस्पिटल से बनी? हम क्या करें उस अदलिया का जिस अदलिया ने उनको जाने की परमिशन दी? देखिए, हम गवर्नमेंट हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी अदालत के साथ, किसी भी जज के साथ, किसी भी इदारे के साथ टकराव में जाएं। हम एक गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक रियासत चला रहे हैं। रियासत कभी भी तीन रियासतें नहीं बनाती, रियासत एक ही होता है, एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव उनको डील करता है। रिपोर्ट जो थी उनको देखकर हमें भी, आखिर इंसान है हम भी, खुदा न खास्ता कल हमारे साथ भी ये बीमारी हो सकती है, तो हम क्या किस स्टेज पे जाके खड़े होंगे? हमें तो ये हरगिज़ नहीं पता था कि ये पेरेंटेड अपने घरों में हुई हैं या अपनी हॉस्पिटल में हुई हैं, ये तो बाद में पता चला है। क्योंकि माहिर तो ये लोग हैं, दोनों पार्टियां, अंकल और भतीजे वाली। चलें, बन गई, कोई इशू नहीं है। अभी किस ब्याफ पे मरियम साहिबा जाना चाह रही? मेरा वही सवाल है नून लीग से कि वालदा की दुआ पर, वालदा की नमाज पर बेटे नहीं आए। जैसे अली मीर साहब, आप खुद कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स का बाद में आपको मालूम हुआ उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी थी कितनी नहीं थी, तो क्या फॉरेंसिक नहीं हो सकता था रिपोर्ट्स का? क्या हमारी गवर्नमेंट को भी इतना ज्यादा अपग्रेड नहीं हो जाना चाहिए कि वो तह तक जाए मामलात के? हमारी गवर्नमेंट इस टाइम जो है वो इसी पेपरों के खिलाफ है। डिजिटल सिस्टम क्या था जिनकी मुखालफत की पीपल्स पार्टी नून लीग ने? इसी वजह से कि जो ये पेपर है ना, इन पेपरों को टायर इनके लगे होते हैं, वो टायर कायदे आजम की सूरत में ये लगाते हैं, जो नोट बने होते हैं वो साथ साथ जाते हैं, लिफाफे की सूरत में जाते हैं, एक टेबल पे, दूसरी टेबल पे, तीसरी टेबल, वो खुद चलती जाती है फाइल। आखिर इस निज़ाम को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये निज़ाम इन्होंने जो बिगाड़ा हुआ है उसमें एक दिन नहीं लगता। मौलाना जो रिपोर्ट आई थी, मौलाना साहब पहले कहते थे कि मार्च तक हुकूमत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि मार्च नहीं, कुछ और 6 माह आपको मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद आप लोग खुद कोई ना कोई बहाना बना लेंगे और असेंबली तहलील हो जाएंगी। ये मैंने आज से 2 साल पहले भी एक बयान सुना था जब गवर्नमेंट आ रही थी, तो मैंने 1-2 दफ़ा बोला भी है 1-2 प्रोग्रामों में, तो क्यों ना बिलावल जरदारी के कोर्ट के पीछे हम एल लगा दें कि अभी भी लर्निंग में सियासत अभी तक सीख रहे हैं, क्यों ना ऐसा लगा दें। देखें, उन्होंने तो लात मार के गिराने की भी बात की, वो एक बयान था, खोखला बयान हो गया। उन्होंने मौलाना साहब को यूज़ किया हलवे की सूरत में, वहाँ हलवा भी नहीं भेजा, वहाँ भेजे तो झूले भेज दिए, झूलों पे झूल रहे थे, इतनी दाढ़ियों वाले, इतने बुजुर्ग लोग। खैर,
ابھی بھی اگر ان کو مارچ کا شوق پورا کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی سندھ کی پہچان ہے پورا پاکستان. اس سندھ کو انہوں نے ابھی تک ٹھیک نہیں کیا جن میں 13 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں. کتے کی ویکسین یہاں نہیں ملتی. سی ایم جہاں سے ہے ان کے حلقے میں بچہ مر جائے 10 سال کا کتے کی ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے, تو کتنا بڑا شرمندگی کا سبب بن سکتا ہے. پھر وہیں سے آپ لیں کہ بلاول صاحب کے حلقے میں آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ اسکولوں کے کیا نظام ہے. اس دن فاطمہ بھٹو پوتی ہیں ذوالفقار علی بھٹو جن کی پارٹی ہے اصل, جو وہ فاؤنڈر ہیں اس پارٹی کے, انہوں نے اپنے ہی دادا کے نام کا اسکول کا ایک ٹویٹ کیا کہ 12 سال پہلے میرے دادا کے نام سے ذوالفقار علی بھٹو کا اسکول بنا تھا, وہ آج بھی بالکل بنجر ہے. یعنی انہوں نے فاؤنڈر کی اپنے نانا کی بھی عزت نہیں رکھی. تو یہ عوام کا کیا سوچیں گے؟ یہ عوام کے لیے ان کو کون سا درد ہے, کون سی تکلیف ہے, درد ہے, جہاں 10%. بلاول زرداری صاحب نے 6 ماہ اور دے دیا آپ کو, کیوں لگتا ہے آپ کو کہ انہوں نے 6 ماہ اور دے دیے؟ وہ میرے خیال سے ابھی اور بالغ ہونا چاہ رہے ہیں. بالغ نہیں ہوئے, 6 مہینے وہ بالغ ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر وہ لات مارنے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا, اور مولانا صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے مارچ کریں گے, لیکن ایک طرف وہ ان کا گلہ بھی کافی آبویس ہوتا ہے اپوزیشن جماعتوں سے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس کا جواب جانوں گی آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سی دس انسائڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ مولانا صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے. جو ان کے سٹیٹمنٹس تھے پہلے وہ کلیئر تھے کہ اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن اب جو ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے, دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو بالکل حقیقت ہے. ان غریبوں کو اتنا آسرا دیا بلاول صاحب نے کہ آپ یہ کریں, آپ کو سندھ میں ہم یہ بینیفٹ دیں گے, آپ کو کچھ نہ کچھ سینیٹری مل جائیں گی, یہ ہوگی. جب وہ غریب میدان عمل میں آئے ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے. اچھا, چلیں ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ آخر ایشو کیا ہے؟ ساری زندگی تو وہ اقتدار میں رہے. ابھی ساری زندگی میں چائے کا موالی تھا, چائے مجھے ملی نہیں, ابھی تو میں پاگل ہوں گا. ابھی وہ عیش عشرت تو ہے نہیں جو لسی کروڑوں روپے کی پی ہیں, اور ان کے پارلیمنٹ لاڈجز میں سے, ان کے فلیٹ میں سے 23 کمبل ملے. تو یہ چیزیں ہیں. دیکھیں, اور اس سے بڑے ایشو کہ جب وہ کشمیر کے کمیٹی کے چیئرمین تھے, ابھی ہمارے علی امین گنڈا پور ہیں, انہوں نے آن ایئر ان کو چیلنج بھی کیا تھا کہ آئیں آپ میرے ساتھ الیکشن تھوڑا سا لڑیں. خیر, انہوں نے کشمیر کے ایشو کے لیے ایسے نہیں کیا, میں ایسے کر کے دکھا رہا ہوں آن ایئر کے, ایسے تک نہیں کیا کشمیر کے لیے. مسلمان ہم ہیں, ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے, اسلام ہمارے ہاتھ میں آ گیا, نعوذ باللہ انہوں نے قابو کر کے بیٹھے ہوئے, تو کیا کشمیری مسلمان نہیں ہیں؟ مشال ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ 5 سال کی پالیسی 10 سال کی ہونی چاہیے تھی, لیکن 10 کی نہیں تو 5 سال کی کوئی پالیسی بنا دیتے. تو دیکھیں 18 مہینوں میں آج ٹرمپ نے انڈیا میں جا کے کیا بات کی. خان کو تو نہیں مانتے تھے نا, یعنی سپر پاور کو بھی مجبور کیا ہمارے مخالف ملک میں جا کر خان نے کہ پاکستان کچھ ہے, پاکستان کی حیثیت کچھ ہے, ماننی پڑے گی دنیا کو. لیکن اپوزیشن جماعتیں آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جب وہاں گئے, انہوں نے بات کیا, اس کے بعد آرٹیکل 370 ریووک ہوا, کشمیر میں کرفیو نافذ ہوا, کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اور مزید خراب ہو گیا. دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جب آپ ایک چیز کو بلاک کریں گی, پانی کی لائن ہے اس کو بلاک کریں گی تو لائن بلاسٹ کرے گی. کشمیر کا ایشو بالکل ایسے اوپن, یعنی تاش کے پتوں جیسے پھینکا ہوا تھا نون لیگ پیپلز پارٹی نے. جب ہم نے اس کو اصل ایشو لے کے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے لے گئے, اقوام متحدہ میں سامنے لے گئے, تو آخرکار مودی کیا کرتا؟ جذبات میں ہمیشہ یا جائز فیصلے کرتا ہے سیاستدان یا غلط فیصلے کرتا ہے, پر مودی تو ایک ہے ہی ڈکٹیٹر, ہٹلر. اس نے کچھ اور سوچا نہیں, اس نے بولا پاکستان سے دشمنی میں نکالوں کیسے, اسی بہانے نکالوں. دیکھیں اتنے سال تک انڈیا نے کیوں نہیں پابندی لگائی, کیوں؟ کہ آپ نے کشمیر کا ایشو لڑا ہی نہیں, آپ نے کشمیر کی آواز بنے ہی نہیں. آپ نے امریکہ کے یعنی وہاں ٹرمپ کے سامنے واشنگٹن ہاؤس میں بیٹھ کر آنکھ دکھائیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے نقصان کھایا, آپ کی وجہ سے ہم نے زیادتیاں برداشت کی, آپ بھی برابری ہوگی. کبھی ایسا سننے میں ہمارے ملک کے صدر گئے ہوں؟ نہیں, وہ تو خاندان لے جاتے تھے کہ بھائی ہم اس بہانے گھوم آئیں گے, واشنگٹن ڈی سی گھومیں گے, یہاں وہاں سیر و تفریح کر لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ریسیو کرتے تھے پاکستان میں کوئی بھی مہمان آتا تھا
تو نواز شریف صاحب, کلثوم نواز, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے, مریم نواز, کیپٹن صفدر, پوتے تک آتے تھے, جیسے کوئی منسٹر ہی ان کے پوتے ہو, جو یعنی پیدا نئے نئے تھے وہ بھی وہاں پہ. کوئی بھی بدقسمتی دیکھے کہ اس سے بڑا حادثہ فورن منسٹر نہیں لگایا انہوں نے. تو کیوں ہم اکیلا نہ رہے دنیا میں, ہم کیوں نہیں اکیلے, ہم اس وجہ سے تنہا رہ گئے. مولانا صاحب کا سٹانس کہاں تک دیکھتے ہیں آپ؟ کیا واقعی ان کا جو جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ وہ دوبارہ پروٹیسٹ کی طرف آئیں گے, کیا ہو پائے گا؟ باتیں, صرف باتیں ہی ہو جاتی ہیں, صرف باتیں. مولانا صاحب کیا باہر نکل پائیں گے؟ دیکھیں, یہ مولانا صاحب نے اگر تہیہ کر لیا ہے تو ان کے پاس لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. پہلے بھی جو دھرنا ان کا ہوا ہے بہت بہتر ہوا ہے, اور اب بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, کوئی اس میں تو نہیں ہے. مسرت, آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت FATF کے اہم اجلاس ہو رہے تھے, اور اس وقت جس طریقے سے, بے شک انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, لیکن جو ان کی اوور آل اپیرنس تھی وہ کچھ کویسچنیبل تھی؟ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو الوینا, اگر یہ بات دیکھی جائے تو جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اس وقت بھی چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا, اس وقت بھی پورا سمجھے اسلام آباد کیا پورا پنجاب کو یرغمال بنایا ہوا تھا. ان لوگوں نے پوری دیکھیں پلیز ڈفرنٹ کنسرنز اس میں سے ایک ایڈریس کروا رہے تھے. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا جب خان صاحب کنٹینر پہ تھے, اس وقت ان سے بھی التجا کی گئی تھی, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں جی کچھ نہیں ہو رہا. ایون کہ جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی صاحب, انہوں نے اس وقت کہا گیا کہ جی آپ کنٹینر پہ تو کھڑے ہو کر تعلیم کے لیے بہت بڑی باتیں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ بند کر دو اسکول, بند کر دو اسکول, جب تک یہ نواز شریف جائے گا نہیں, جب تک ہم نہیں اتریں گے. یہ چیزیں تو ایک ہیں الگ. ایک چیز میں آپ کی اجازت سے اپنے بھائی کی ایک بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایل لگا دیا جائے لرننگ کا. تو میرے بھائی, میں آپ کے علم میں کیا, یہ 22 کروڑ عوام جانتی ہے کہ وہ جب اس وقت سے اسٹرگل کرنے والا ہے, اس کے جو خون میں سیاست بھی اور شہادت بھی, یہ دونوں موجود ہیں. آپ جیسا دیکھیں ایک منٹ پلیز, باپ ہو یا ماں ہو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ایک منٹ پلیز دیکھیں والدین, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, ہم کو سننا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہاں دیکھیں, اگر آپ ہر دفعہ بھی کہہ رہے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ کرپٹ 13 سال میں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا, تو 13 سال کے اندر کیا آپ نے تو 100 دن کا ایجنڈا دیا, 3 مہینے کا ایجنڈا دیا, اب 18 ماہ گزر گئے, آپ نے تو قبر دکھائی ہے غریب عوام کو, آپ نے لالی پاپ دیے, آپ نے کہا کہ کرپٹ ہیں. اگر کرپٹ تھے تو صرف ایلیگیشن پہ 11.5 سال, آپ کہہ رہے ہیں نا بلاول صاحب کے والد نے کیا کیا, 11.5 سال وہ جیل میں رہے, اس پہ اسے باعزت بری کیا گیا. آپ نے کہا کہ ٹائر لگا کر ان کے ساتھ پیسے رکھے جاتے تھے, تو وہ ٹائر 18 ماہ میں کہاں گئے آپ کے ساتھ؟ تو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے جس پر آپ پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ شوگر کا اور گندم کا جو اسکینڈل ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے, آپ کے رائٹ اور لیفٹ میں جو وزراء بٹھائے ہوئے وہ کتنے دودھ کے دھلے ہوئے. یہ چیز نہ کہیں میری صاحب, جتنا بڑا دیکھیں, جتنا بڑا اگر اتنا ایک منٹ, جتنا بڑا سیاستدان, ایک منٹ, جتنا بڑا سیاست, دیکھیں میرے چیئرمین نے, دیکھیں میرے ایک منٹ, میرے بالکل نالج ہے, میرے چیئرمین نے کہا کہ آپ نااہل ہیں, اور وہ نااہلی آپ لوگوں کی اس سے واضح ہو رہی ہے, بالکل نااہل ثابت ہو رہی ہے آپ کی. بالکل الحمدللہ ہم نے کیا ہے, ہم نے جو. میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب آؤں گی. میرا سٹانس اب بھی یہی ہے, مولانا صاحب نے اس وقت جب بہت اہم میٹنگز ہو رہی تھی, جو ان کی اپیرنس تھی, جو ان کا طریقہ کار تھا, وہ کویسچنیبل تھا. ٹھیک ہے, وہ ہو گیا, اس وقت پھر بھی ہم بلیک لسٹ میں نہیں گئے فارچونیٹلی. اب ہم جب امید کر رہے تھے کہ ہم گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے, کیونکہ بہت سارے میجرز لیے گئے پاکستان حکومت کی جانب سے, لیکن پھر بھی ہمارا نام جو ہے گرے لسٹ سے نہیں نکالا جا سکتا. 2020 جون تک جو ہے اب ہمیں اور ٹائم دیا گیا ہے. لیکن مولانا صاحب بار بار پھر کہہ رہے ہیں میں دھرنے دوں گا, اور اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے اپوزیشن کرنا, لیکن اس طرح میجرز سامنے لے کر آنا جو کہ دنیا میں ہمارا نیگیٹو امیج پورٹرے کریں, کیا اس سے ہم پھر سے دوبارہ افیکٹ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں بالکل, اگر ملک کی سالمیت پر کوئی بھی بات ہو الوینا, تو وہ کمپرومائز کرنا, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو, اس کا رائٹ ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ کسی بھی چیز پر آ کر خان صاحب کی گردن سے وہ سریا نکلے
کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر بیٹھ کر وہ کام تو کریں. بیچ کا راستہ کیوں نہیں نکالتے؟ کچھ دن قبل ہم نے دیکھا کہ سی ایم صاحب اور گورنر صاحب دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے, کہا جا رہا تھا کہ ایک گیپ ہے دونوں کے درمیان, تو یہ ایڈریس کیوں نہیں کر لیتے آپ لوگ؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو الوینا, یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اپوزیشن کا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جائیں. دیکھیں اگر وہ گورنر صاحب پہلے بھی اگر پی ایم صاحب آتے تھے تو انہوں نے کبھی سی ایم کو انوالو ہی نہیں کیا. اگر گورنر صاحب ملے تو سی ایم صاحب نے ان کو ویلکم بھی کیا, انہوں نے کہا مل کے کام کریں گے. ٹھیک ہے. میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب, اس اوور آل سچویشن میں اگر ہم دیکھیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے ہمیں کچھ ماہ اور مل گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے میجرز کمپلیٹ کر لے گا اور اپنا نام گرے لسٹ سے نکال لے گا؟ دیکھیں جی, یہ جو گرے لسٹ اور بلیک لسٹ اور ان دونوں کی بات ہو رہی ہے, خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کبھی بھی بلیک لسٹ میں جائے. جی آمین. گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو میئرز ہم نے کرنے ہیں اس میں یہ جو مین چیز دہشت گردی اور جو ملک کے حالات ہیں, اب یہ جیسے ٹھیک ہونے لگے گا تو اس میں یہ مولانا صاحب دھرنے میں, مولانا صاحب کی بجائے اگر مسلم لیگ نون آ جائے یا پیپلز پارٹی خود آ جائے, ان کو استعمال کر رہی ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون, یہ مولانا کو استعمال کر رہی ہے. جب یہ آئیں گے دھرنے میں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے, وہ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی امیج کو پورے ورلڈ میں نقصان پہنچے گا. یعنی آپ کا یہ ماننا ہے کہ واقعی ایف اے ٹی ایف کے جو کچھ کنسرنز ہیں وہ اس سے خراب ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 کہ پاکستان تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مولانا صاحب سے بات کرنی چاہیے؟ کیا اپوزیشن جماعتوں کو لوپ میں لے کر اس تمام سچویشن سے چھٹکارا پا لینا چاہیے؟ حکومت کیا بات کر رہی ہے, پہلے ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو اپنی اس وقت دونوں پارٹیاں جو ہے نا بالکل چلی گئی ہیں, اپنی ان کی ساتھ بالکل ختم. ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ان کی اب وہ چیز نہیں رہی, ٹھیک ہے نا. جو پیپلز پارٹی کا تو مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ جب ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تھے تو پیپل پارٹی ہوتی تھی, پھر بے نظیر آئیں, ان کی وجہ سے پیپل پارٹی کو جو ایک امیج تھا پیپل پارٹی کا وہ اب بالکل ختم ہو گیا, کیونکہ یہ خاندانی وراثتیں چل رہی ہیں. یہ اس میں بھی اور نواز شریف میں بھی پی ایم ایل این میں بھی مونارکل سسٹم چل رہا ہے, کوئی ڈیموکریسی نہیں دکھ رہی. وہ تو ہے ہی نہیں ہے نا, وہ تو بیچارے سارے کارکن جتنے بھی ہیں وہ غلام ہوتے ہیں, وہ ووٹ دے دیتے ہیں. اب اعتزاز احسن صاحب کو دیکھ لیں, جی دنیا چاہتی ہے کہ وہ پلیٹ فارم پہ آئیں سامنے, لیکن اچھے لیڈر ہیں ان دونوں پارٹیوں کے اندر, مگر یہ ہے اب بلاول صاحب کو چیئرمین بنانا ایسی چھوٹی سی ایسی ہے جیسے وزیر الدین بابر کو 11 سال میں بادشاہ بنا دیا. مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں وہ بھی بن جائیں گی. ان کے بیٹے ابھی جو ہے نا وہ ابھی تیار ہو رہے ہیں, وہ پنجاب کے یوتھ کے پریزیڈنٹ وہ ابھی وہ سانچے میں ان کو ڈال دیا گیا ہوا ہے, ان کو ابھی وہاں سے تیار کیا جائے گا, دور تک تیار کر کے ان کو بھی لایا جائے گا. یہ ڈیموکریسی ہے, مونارکل سسٹم ہے, یہ بہت یہ مونارکی ہے سیدھا سیدھا, بلکہ وہ شہنشاہیت ہے سیدھی. ایسی نہیں ہونی چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے, خود ان کے کارکنوں کو سوچنا چاہیے, ان کے جو ایکٹیوسٹ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو ان کے اندر ان کو سوچنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. آخر کون چینج کر سکتا ہے کہ سیپریشن آف پاور کی اتنی صدی پہلے جب تھیوریز آئی تھیں, جو سٹانس پیش کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ڈیموکریسی جو ہے سسٹم میں انٹروڈیوس کی گئی تھی, وہ تو موجود ہی نہیں ہے. پھر اس میجر کے خلاف کس نے سٹانس اپنا سامنے پیش کیا؟ یا تو انہوں نے ہی کرنا ہے جی, یا تو پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بل لے کے آیا جائے اور کو سارے نہیں کرنا چاہتے. بلاول صاحب ہی پارٹی کو لیڈ کریں گے, اب فردر نواز شریف صاحب کے بعد یا تو شہباز شریف یا پھر مریم بی بی کریں گی, پھر کون کرے گا یہ؟ جی یا تو اس کو ایسا کوئی قانون بنے, پارلیمنٹ میں قانون بنے اور اس کو پھر سارے ووٹ بھی دیں. جب ووٹنگ کا سسٹم آئے گا اس وقت نہیں دیں گے نا, تو یہ اس طرح چلتا رہے گا اور اسی طرح ہمارے ملک کو نقصان ہوتا رہے. ہم ساری عمر ایف ٹی ایف کے لیے سامنے بیٹھ رہے ہیں. گرے لسٹ, بلیک لسٹ, سیپریشن آف پاورز کو درستگی کی طرف جانا چاہیے. واقعی سیپریشن آف پاورز لاگو ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے. اب یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ پیپل پارٹی میں نہیں ہے. پیپل پارٹی میں اب جب ہوتی ہے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس میں, سوری میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی میں نہیں ہے. پی ٹی آئی میں وہ ابھی جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے تو بیٹے ہیں ہی ادھر, تو وہ کہاں سے آئیں گے, تو کیا ہوگا. بات ایسی کہا جائے اسی طرح ہونا چاہیے. یہ تو بھی پی ٹی آئی میں پتہ چلے گا جب عمران خان نہیں ہوں گے اور اس کے بعد کون آتا ہے. اللہ پاک ان کو زندگی دے, اللہ پاک انہیں زندگی دے, سب کچھ دے, زندگی دے. اس قوم کے ہم واپس آتے ہیں ایف اے ٹی ایف کی طرف. اس میں یہ ہے کہ جب بھی پاکستان
पाकिस्तान को खुशहाल ना पाकिस्तान के दुश्मन नहीं देखना चाहते। जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो कंट्रीज पाकिस्तान की दुश्मन है, वो पाकिस्तान को कभी खुशहाल और वो नहीं देखना चाहते कि कल को ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पैरों पे खड़ा है, मगर उस तरह से पैरों पे खड़ा हो जाएगा फिर हमें आंखें दिखाएगा तो हम किधर जाएंगे। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है सर। FATF के हवाले से कितना आप पर उम्मीद है कि कंसर्न्स आप लोग एड्रेस कर देंगे? चलें इंशाल्लाह। ये आवाम को तो पता चला कि ये असल था क्या, पहले तो मुझे भी नहीं पता था, मिसाल दे रहा हूँ जी से जल्दी, ठीक है। और उसके साथ साथ देखें जिस तक तालिबान और अमेरिका का जी मुआहिदा नहीं होगा जी इसके असरात हम पे आते रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल हमारे ताल्लुकात बहुत खराब थे। फॉरेन पॉलिसी में काफी लूप होल है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मीर जज साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुसरत न्याजी साहिबा आपका भी, और मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मेजर्स लेने की सख्त ज़रूरत है हमें, जिस तरह अपोजिशन जमातें और हुकूमती जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको वन प्लेटफॉर्म पर आना सख्त जो है इस वक्त हमारी नीड हो गई है, क्योंकि जून तक का हमें टाइम पीरियड मिल गया है। और अगर फिर कोई ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्वेश्चनेबल हो, या फिर ओवरऑल जो रिट ऑफ द स्टेट है वो क्वेश्चनेबल हो, तो फिर FATF में हमारे मामला दुरुस्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों में फॉरेन पॉलिसी की तरफ कोई कोशिश या काविश नहीं थी मौजूद। इस वक्त हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और मेजर्स लिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।